Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back our YouTube channel Free Class by Imran Sir, a way of learning. हमारे YouTube चैनल फ्री क्लास बाय इमरान सर में आप सभी का खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फ्री क्लास बाय इमरान सर को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि नए नए वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो प्यारे बच्चों, आज हम प्री हाई स्कूल स्कॉलरशिप जमात हश्तुम जुज़ एक फ़हम व इदराक, इस जुज़ का ज़ेली जुज़ ज़बानदानी का इल्म, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए हम फ़हम व इदराक इस जुज़ का जो ज़ेली जुज़ है ज़बानदानी का इल्म, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ज़बानदानी का इल्म इस किस्म के सवाल हल करते वक्त दिए हुए हुर्फ से लफ्ज़ बनाना, दिए हुए लफ्ज़ से मुख्तलिफ मानी के लफ्ज़ बनाना होता है। इसलिए ज़बानदानी के मुख्तलिफ उलूम की मालूमात होनी चाहिए। इसी तरह हम मानी लफ्ज़, ज़ू मानी लफ्ज़ यानी कि ऐसे अल्फाज जिसके एक से ज़ायद मानी होते हैं, उसके बाद ज़िद अल्फाज, तजनीस तादाद, इस किस्म की मालूमात का इल्म होना ज़रूरी है। इस तरह की मालूमात हो तो हमें ये सवालात हल करने में आसानी होगी। तो आइए हम ज़ेली जुज़ ज़बानदानी का इल्म, इसके ऊपर जो तशरीह मिसालें हैं उन तशरीह मिसालों को हल करेंगे, जिसमें सवाल नंबर 1 है अलीफ, ख़ाफ, लाम, ते, खे, इन सब हुरूफ से एक बामानी लफ्ज़ बनाया जाए तो इसके दरमियान में कौन सा हुर्फ आएगा। तो इस सवाल की वजाहत इस तरह से है कि अलीफ, ख़ाफ, लाम, ते, खे, इन हुरूफ से खिलाफत ये बामानी लफ्ज़ तैयार होता है और इस बामानी लफ्ज़ का दरमियानी हुर्फ अलीफ है। इसलिए ऊपर जो हमें मुतबादिलात दिए गए हैं उन मुतबादिलात में से मुतबादिल नंबर 2 इस सवाल का सही मुतबादिल है। सवाल नंबर 2, हे, दाल, नून, अलीफ, नून, सीन, ते, वाव, इन हुरूफ से एक बामानी लफ्ज़ बनाइए और बाएं तरफ से तीसरा हुर्फ बताइए। तो इस सवाल की वजाहत इस तरह से है कि हमें जो हुर्फ दिए गए हैं हे, दाल, नून, अलीफ, नून, सीन, ते, वाव, इन हुरूफ को अगर हम तरतीब दें तो तरतीब देने पर इन हुरूफ से एक बामानी लफ्ज़ हिंदुस्तान बनता है और इस बामानी लफ्ज़ के बाएं जानिब से तीसरा हुर्फ ते है। इसलिए ऊपर दिए गए मुतबादिलात में से मुतबादिल नंबर 3 इस सवाल का सही मुतबादिल है। तीसरा है ईद उल फितर इस्लामी महीनों के लिहाज से कौन से महीने में मनाई जाती है। इसका जवाब है, वजाहत है, ईद उल फितर रमज़ान महीना ख़त्म होने के बाद यकुम शव्वाल को मनाई जाती है। मुतबादिल नंबर 4 इस सवाल का सही मुतबादिल है। सवाल नंबर 4, अगर 1 को 2, 2 को 3, 3 को 5, 4 को 7 और 5 को 11 कहा जाए तो दी गई कीमतों के हिसाब से 9 जमा 7 इनकी जमा कितनी होगी। अब यहाँ पर हमें सिर्फ 5 तक दिए गए हैं, यानी कि 5 को 11 कहा जाए। अब उसके बाद 6, 7, 8, 9 इनकी कीमतें हमें दी हुई नहीं है, तो हमें इनकी कीमतें मालूम करना है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो तरतीब दी गई है 1 को 2, 2 को 3, 3 को 5, 4 को 7 और 5 को 11, तो 2, 3, 5, 7, 11 ये मुफर्रद आदाद है। तो इस तरह से 11 के बाद 13, 17, 19, 23 आएंगे बिल तरतीब। तो इस तरह से हमें 5 के आगे 6, 7, 8, 9 तक मुफर्रद आदाद लिखना है, इनके नीचे मुफर्रद आदाद लिखना है। तो 6 के नीचे आएगा 13, 7 के नीचे आएगा 17, 8 के नीचे आएगा 19 और 9 के नीचे आएगा 23। तो 7 के नीचे 17 और 9 की जो जोड़ी है वो 23 है। इस तरह से 7 की जगह हमें 17 लिखना है और 9 की जगह 23 लिखना है और इन मुफर्रद आदाद की जमा करने पर
ہمیں جو عدد ملے گا وہ ہے 40، جو کہ متبادل نمبر 2 ہے۔ اس طرح سے اس سوال کا صحیح متبادل 2 ہے۔ سوال نمبر 5، اگر ہاتھی کو زراف کہا جائے، زراف کو چیتا، چیتے کو چوہا، چوہے کو لومڑی اور لومڑی کو ہاتھی کہا جائے اور ان کی جسامت کے لحاظ سے چڑھتی ترتیب میں لگائے تو سب سے آخر میں کون سا جانور آئے گا؟ تو اس سوال کی وضاحت اس طرح سے ہے کہ ہمیں جسامت کے لحاظ سے چڑھتی ترتیب میں لگانا ہے۔ تو جسامت کے لحاظ سے سب سے چھوٹا جانور چوہا ہے، پھر لومڑی، پھر چیتا، پھر زراف اور آخر میں ہاتھی ہے۔ ان جانوروں کو اگر ہم چڑھتی ترتیب میں لگائیں، اب چڑھتی ترتیب میں لگانے کے بعد چوہے کو لومڑی کہا گیا ہے، لومڑی کو ہاتھی کہا گیا ہے، چیتے کو چوہا کہا گیا ہے، زراف کو چیتا کہا گیا ہے اور ہاتھی کو زراف کہا گیا ہے۔ چڑھتی ترتیب میں سب سے بڑا جانور ہاتھی ہے اور یہاں پر ہاتھی کو زراف کہا گیا ہے۔ اس طرح سب سے آخر میں زراف آئے گا اور متبادلات میں سے سب سے پہلا متبادل ہے زراف، اس لیے متبادل نمبر 1 اس سوال کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 6، تے، الف، نون، الف، سین یا نون ان حروف سے ایک بامعنی لفظ بنائیے اور اس لفظ کا معنی متبادل میں سے منتخب کیجیے۔ اب ہمیں جو حروف دیے گئے ہیں، ان حروف کو اگر ہم ترتیب سے اگر لکھتے ہیں تو ترتیب سے لکھنے کے بعد ان حروف سے ایک بامعنی لفظ بنے گا انسانیت، اور انسانیت کے معنی ہے رحم دلی اور ہمدردی۔ اس طرح سے متبادلات میں متبادل نمبر 4 اس سوال کا صحیح متبادل ہے۔ سوال نمبر 7، غین، میم، الف، تے ان حروف سے ایک بامعنی لفظ بنائیے اور اس لفظ کا پہلا حرف بتائیے۔ تو اس کی وضاحت اس طرح سے ہے کہ غین، میم، الف، تے ان حروف سے ایک بامعنی لفظ بنتا ہے متا، اور متا اس لفظ کا پہلا حرف میم ہے، جو کہ متبادلات میں سے متبادل نمبر 3 میں موجود ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب متبادل نمبر 3 ہے۔ سوال نمبر 8، کمزور کو توانا تو چاہے تو بنا دے، مردے کو ایک دم میں تو چاہے تو جلا دے، درج بالا شعر میں کس لفظ کی ضد ذیل میں نہیں دی گئی ہے؟ اس کی وضاحت اس طرح سے ہے کہ کمزور کا ضد ہے توانا، مردے کی ضد ہے زندہ۔ یہاں پر جو متبادل نمبر 4 ہے آرام، اس کی ضد شعر میں نہیں دی گئی ہے، اس لیے متبادل نمبر 4 اس سوال کا صحیح متبادل ہے۔ سوال نمبر 9، حکم ماننے والا اس فقرے کے لیے ایک لفظ بتائیے۔ تو متبادلات میں جو لفظ ہے ممتحن، حکم ماننے والا ممتحن کہلاتا ہے، اس لیے متبادل نمبر 2 اس سوال کا صحیح متبادل ہے۔ سوال نمبر 10، سین، سین، دال، رے، تے اس حرف کی مدد سے ایک بامعنی لفظ بنائیے اور اس کا درمیانی حرف بتائیے۔ اس کی وضاحت، سین، سین، دال، رے، تے یہ جو ہمیں حرف دیے گئے ہیں، ان حرف سے ایک جو بامعنی لفظ تیار ہوتا ہے وہ ہے دسترس۔ دسترس اس لفظ کا درمیانی جو حرف ہے وہ ہے تے، اس لیے متبادلات میں سے متبادل نمبر 3 اس سوال کا صحیح متبادل ہے۔ سوال نمبر 11، چالاکی اور دھوکے بازی سے امیری حاصل کرنا کہاں کی ہوشیاری ہے؟ اس جملے میں کتنے الفاظ صفت کو ظاہر کرتے ہیں؟ وضاحت اس طرح سے ہے، صفت والے الفاظ چالاکی، دھوکے بازی، امیری، ہوشیاری، یہ 4 الفاظ صفت والے ہیں، اس لیے متبادلات میں سے متبادل نمبر 2 اس سوال کا صحیح متبادل ہے۔ سوال نمبر 12، مدلل بات رکھنے والے لوگ سچائی پسند اور نرم گفتار ہوتے ہیں۔ اس جملے میں درج ذیل متبادل میں سے کون سے فقرے کے لیے کوئی لفظ نہیں آیا ہے؟ پہلا، ہمیشہ سچ بولنے والا، دوسرا، دلیل کے ساتھ بولنے والا، تیسرا، سلجھی ہوئی بات کرنے والا، چوتھا، چرب زبانی کرنے والا۔
اس کی وضاحت اس طرح سے ہے کہ پہلا آپشن جو ہمارا ہے، پہلا متبادل ہے ہمیشہ سچ بولنے والا، اسے سچائی پسند کہتے ہیں۔ دوسرا دلیل کے ساتھ بولنے والا، اسے مدلل کہتے ہیں۔ تیسرا سلجھی ہوئی بات کرنے والا، اسے نرم گفتار کہتے ہیں۔ چوتھا چرب زبانی کرنے والا، جسے زیادہ بولنے والا یا باتونی کہتے ہیں۔ تو اوپر کا جو جملہ ہے اس جملے میں زیادہ بولنے والا، باتونی یہ لفظ موجود نہیں ہے، اس لیے متبادل نمبر 4 اس سوال کا صحیح متبادل ہے۔ سوال نمبر 13 بھ رے تے یا الف سین سین نون تے کاف رے سین قاف الف لام الف با تا اور واو جیم سین لام، ان تمام قوسین کے حروف سے ایک ایک بامعنی لفظ بنتے ہیں۔ ان الفاظ کے آخر میں مندرجہ ذیل متبادل میں سے کون سا حرف نہیں ہے؟ وضاحت اس طرح سے ہے کہ ہمیں جو قوسین میں جو حروف دیے گئے ہیں ان حروف سے جو بامعنی الفاظ تیار ہوتے ہیں وہ ہے، پہلے قوس کا بامعنی لفظ ہے بھارتی، دوسرے قوس کا بامعنی لفظ ہے سنسکرت، تیسرے قوس کا بامعنی لفظ ہے استقبال اور چوتھے قوس کا بامعنی لفظ ہے جلوس۔ ان بامعنی الفاظ کے آخر کے جو حروف ہے وہ ہے یا، تے، لام، سین، لیکن ان چاروں میں رے یہ حرف نہیں آیا ہے۔ رے حرف کسی بھی لفظ کے آخر میں نہیں ہے، اس لیے متبادل نمبر 2 اس سوال کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 14 جہاں بھائی چارگی، ہمدردی، سخاوت، محبت، مساوات ہوگی وہاں امن و امان ہوگا۔ اس جملے میں مرکب الفاظ کتنے ہیں؟ اس کی وضاحت اس طرح سے ہے کہ ہمیں جملے میں بھائی چارگی، ہمدردی، امن و امان یہ 3 الفاظ مرکب دیے ہوئے ہیں، اس لیے متبادلات میں سے متبادل نمبر 1 اس سوال کا صحیح متبادل جواب ہے۔ سوال نمبر 15 احمد نگر لفظ میں دال حرف کے بائیں جانب کا دوسرا حرف کون سا ہے؟ وضاحت اس طرح سے ہے کہ احمد نگر ہمیں جو لفظ دیا گیا ہے اس لفظ کے دال حرف کے بائیں جانب کا دوسرے نمبر کا حرف گاف ہے، اس لیے متبادلات میں سے متبادل نمبر 2 اس سوال کا صحیح متبادل جواب ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ پیارے بچوں، ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ our YouTube channel Free Class by Imran Sir. Like, comment and subscribe.